मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, गुज़िश्ता हफ्ते मौलाना मोहम्मद हुसैन अकबर ने एक टीवी के ऊपर बैठ के ये फतवा दिया कि एक लड़का और एक लड़की हॉस्टल में मौजूद हों या तन्हाई में जहां कहीं मौजूद हों, इजाब कबूल करें, मुता करें, कुल वक्ती करें, जुज वक्ती करें, जो भी शराइत तय करें, वो आपस में जो भी जिस्मानी ताल्लुक रखें वो जायज़ है, दुरुस्त है, इस्लाम से भी और कुरान से भी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हॉस्टल में एक लड़की एक लड़का आ गए हैं जी, उनको कमरा अलाट हो गया कि हॉस्टल के कमरे में तुमने रहना है। तो अब ज़हर एक जवान बच्चे हैं तो दोनों नामाहरम है एक दूसरे के लिए। अगर वो इस शर्त के साथ या जो भी शराइत रखना चाहें मुता कर लें कि जब तक हम यहाँ से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, हम एक दूसरे के लिए महरम हैं। हम आज से सिर्फ 10 या 15 साल कबल अहले तशय्यो की किताबों से उठाकर मुता दिखाया करते थे तो हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा करता था आप झूठ बोलते हैं, उनके नजदीक मुता जायज नहीं है। अब शिया उलमा एलानिया नेशनल मीडिया के ऊपर आके निकाह मुता को डिफेंड कर रहे हैं और निकाह मुता को माज़ अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हैं। और जो आयत फमस्तम तातुम बिही मिनहुन्ना वाली निकाह की आयत है, महर देने की, उसको निकाह मुता की आयत बना दी। याद रखिएगा, मुता एक ऐसा निकाह है जिसके अंदर निकाह की हर शर्त उनके यहां जो मकबूल है मौजूद है, लेकिन मुद्दत का तयन किया जाता है। यहां से आपने एक बात को समझना है, हर ऐसा निकाह जो तलाक की बुनियाद पर हो, तलाक की बुनियाद से मुराद ये है जिसके अंदर मुद्दत का तयन हो कि इतने अरसे के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और वो मुद्दत चाहे 40 साल हो, चाहे 30 साल हो, चाहे 10 साल हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 1 माह हो, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 1 मिनट हो, इस निकाह को निकाह मुता कहा जाएगा। और यह निकाह इस्लाम में बातिल, फासिद, हराम है। और कुदरती बात है, पिछले खुतबा हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की इसी बात पे खत्म हुआ। याद रखिए, बाद लोग ये दलील देते हैं चलो जी ये इतना बुरा अमल नहीं है, इस्लाम में पहले हलाल तो था। याद रखिएगा, ये बात भी मुगालता और गलत है। इस्लाम आया, कुछ चीजें मुआशरे में मौजूद थी, इस्लाम ने आहिस्ता 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 उनको रोका। ये वही बात है अगर कहा जाए कि शराब पीने में कोई हर्ज नहीं है कि इस्लाम में पहले हलाल थी, ये वही बात है। हलाल इस्लाम में पहले भी नहीं थी, लेकिन आहिस्ता 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 इसको मना किया गया, हराम करार दे दिया गया, हुक्म आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल हुआ। हैबर की जो हदीस है उसके अंदर यह बात वाज़े तौर पे मौजूद है कि सहाबा ने घरेलू गधे के गोश्त को हंडियों में पका लिया था, पका चुके थे, सालन तैयार हो चुका था, तो अल्लाह ताला ने मुता और घरेलू गधे की हुर्मत नाज़िल की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े हुए हुतबा देके कहा आज के बाद घरेलू गधे के गोश्त को हराम कर दिया गया, आज के बाद मुता को हराम कर दिया गया। यहां से यह हज करना कि इससे पहले इस्लाम में हलाल था, यह भी कज फहमी और बदबख्ती है। इस्लाम में हलाल नहीं था, मुआशरे में एक चीज हलाल चली आ रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के और फतेह मक्का के मौके के ऊपर सराहतन के जिन्होंने खैबर में नहीं सुना फतेह मक्का पे सुन ले, बार बार कहा हराम कर दिया गया, हराम कर दिया गया मुता को। अब सहाबा का तर्ज अमल क्या था? जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि घरेलू गधे के गोश्त को और मुता को हराम कर दिया गया, सहाबा हंडिया पका चुके हुए थे, खाने के लिए तैयार थे, लुकमे उठा चुके हुए थे, हंडियों को उल्टा दिया और घरेलू गधे के गोश्त को बहा दिया। घरेलू गधा, उसके अंदर हुर्मत की कोई दलील मौजूद नहीं है सिवाय हदीस रसूल के, क्योंकि उसके सारे दांत सीधे हैं। और सिर्फ जीनाब हराम है इस्लाम में, जिनके ये 2 कार्निवोरस, 2 कैनाइन टीथ हों, नुकीले दांत हो, सिर्फ वो जानवर इस्लाम में हराम है, चरने वाले, जमीन की पुष्ट के ऊपर फिरने वाले, जिनके 2 नुकीले दांत हों और वो गोश्त हो रहा हो। गधा गोश्त हो रहा, चरने वाला जानवर है, कैसे हराम है? इस हदीस की वजह से। और मुता भी हराम है। और याद रखिए, हर वो निकाह, इससे मुराद आगे से लोगों ने बातें की हुई है, अब जी भाभी जी मुता को
حرام کہتے ہیں جی، خود مسیار کو حلال سمجھتے ہیں. یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے. مسیار بھی اگر اس بنیاد پہ ہو کہ میں نے نکاح کر کے 5 سال بعد چھوڑ دینا حرام ہے، یہ بھی متعی ہے. مسیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں اتفاق ہو جائے کہ میں تجھے اتنا خرچہ دے سکتا ہوں، اتنا وقت دے سکتا ہوں، تجھے قبول ہے؟ بیوی کے ٹھیک ہے، اگر آپ اتنا ہی خرچہ دے سکتے ہیں، اتنا ہی وقت دے سکتے ہیں، مجھے قبول ہے. خاوند کے کہ اس کے بدلے میں آپ سے کھانے کا تقاضا نہیں کرتا، میں آپ سے کپڑے دھونے کا تقاضا نہیں کرتا، اپنے والدین کی خدمت کا تقاضا. اس کو مسیار کہتے ہیں کہ حقوق و فرائض میں سے کوئی چیز کو چھوڑ دیا جائے آسانی کے لیے. انہوں نے مسیار سمجھا کہ ٹریولر نکاح، ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، ٹریولر نکاح بھی اگر مدت طے کر کے کیا جائے گا حرام ہے. تو پھر میں اہل سنت علماء کو بھی ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آج ابلاغ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے میں کہتا ہوں یہ باتیں اگرچہ لوگوں کو، بچوں کو زنا بالرضا کے قریب لے کے جانے والی ہیں، لیکن کم از کم علم اتنا عام ہو گیا کہ ہمیں وہ کتابیں کھول کھول کے دلائل نہیں دینے پڑے کہ دیکھیں جی ان کی کتابوں میں متع حلال ہے. وہ خود کہنا شروع ہو گیا جی حلال ہے، خود کہہ رہے اعلانیہ. بتائیے زنا بالرضا اور متع میں فرق کیا ہے؟ بچہ بچے راضی، ولی کی بھی ان کو ضرورت نہیں، ان کے ہاں ولی کی بھی اجازت نہیں ہے نا. لڑکا لڑکی راضی، 1 منٹ کا نکاح کیا، 10 منٹ کا نکاح کیا، گھنٹے کا نکاح کیا، یہ جائز اور 100% ہے، بلکہ الٹا ثواب ہے. اور ثواب کی مختلف دلائل موجود ہے. نکاح متع 1 دفعہ کرنے کا یہ ثواب ہے، 2 دفعہ کرنے کا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں پڑھوں تو آپ چیخ اٹھیں. جو 1 دفعہ متع کرنے کا ثواب ہے اور 2 دفعہ ثواب ہے. ہم بچے اور بچیوں کو کس طرف بھیج رہے ہیں؟ تو اہل سنت کو بھی دعوت فکر دے کے اگلی بات کروں گا. اگر ہر وہ نکاح جو طلاق کی نیت کے اوپر، اور یہ اجماع امت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے، ہر نکاح باطل ہے جو طلاق کی نیت کے اوپر ہو. تو پھر کیا حلالہ جائز ہے؟ کیا حلالے میں طلاق کی نیت نہیں ہوتی؟ اور حلالہ تو بدترین ہے متع سے بھی، کہ بیوی سنت کے مطابق ہمارے نزدیک 3 دفعہ طلاق، 1 طلاق ہوتی ہے، وہ بھی عدت میں ہے. آپ اس کا نکاح کسی مولوی سے کر دیتے ہیں 3 دن کے لیے، دوران عدت ہی، دوران عدت. یہ متع سے بھی بدتر ہے، دوران عدت ہی نکاح کر دیا. اور کس بنیاد پہ کیا کہ مولوی 3 دن کے بعد چھوڑ دے گا؟ یہ بھی متع ہی ہے. یہ کون سا پھر نکاح ہے؟ اس میں بھی مدت کا تعین ہے. اس میں کون سا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ اور پھر جب وہ طلاق دیتا ہے، پھر اس کی عدت چل رہی ہے، پھر رجوع ہو جاتا ہے. اور آپ حیران رہ جائیں گے، متع کے اندر شادی شدہ عورت بھی اگر متع کرنا چاہیں کر سکتی ہے، شادی شدہ، خاوند کی موجودگی میں. پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بچہ کس کا ہوگا؟ کہتے ہیں جس کے بستر پہ ہوگا. بھائی کس کے بستر پہ؟ دوسرے خاوند کے، متع والے کے پہلے خاوند. یعنی عقل کے اوپر پردے دیکھیے. اور حلالہ بھی متع ہی ہے کہ اس کے اندر بھی مدت کا تعین ہے. پھر آپ میری بات کو، میں اللہ کی قسم احناف کے اوپر طنز اور تشنیع نہیں کر رہا، میں صرف دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ بھی تو پھر، آپ اور ہم مجتمع ہے کہ متع حرام ہے، تو پھر حلالے کو بھی حرام کہیں. اور اعلانیہ کے ہر وہ حلالہ حرام ہے جس کے اندر مدت کا تعین کیا جائے گا، کہیں، ورنہ لوگوں کی اصلاح نہیں ہوگی. اور اس سے اگلی جو دعوت فکر اہل حدیث کی ہے وہ یہ ہے کہ ولی کے بغیر بھی جو نکاح ہوگا حرام ہوگا. خدا کا واسطہ اس طرف آئیے. آپ نے ولی کے بغیر نکاح کی اجازت دے دی. دیکھیں ولی کی اجازت نہیں ہے اگر نکاح میں بچی کے لیے، تو بچی اور بچہ 10 منٹ کے لیے نکاح کر کے جو کچھ مرضی کر لیں، تو راستے تو ہم نے بھی کھولے ہوئے. تو اللہ کا خوف تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. ولی کی پابندی، فن کی ہن باذن اہلہن، قرآن کا حکم ہے کہ بچیاں جب بھی شادی کریں ولی کی اجازت سے کریں. اسی لیے کہ یہ زنا معاشرے میں نہ ہو. زنا بالرضا کی فیکٹریاں، یونیورسٹیز کے ہاسٹل، اور مثال بھی محمد حسین اکبر صاحب نے، مولانا نے یہی دیا ہے کہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایک لڑکا اور لڑکیاں متع کر لیں. مثال بھی ہاسٹل کی دی. ہم کہا کرتے تھے تقیہ جی ان کے مذہب میں، او کوئی نہیں بھابی ہے تم جھوٹ بولتے، تبرہ جی جھوٹ بولتے. وہ حسن اللہ یاری دے. لوگ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اس کے یوٹیوب کے پر پابندی لگائی جائے. میں ان کو کہتا ہوں اللہ کا شکر کرو،
وہ حوالے، وہ مسئلے جو ہمیں چن چن کے علماء کو دکھانے پڑتے تھے کہ یہ سیدنا معاویہ اور یزید کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حضرت ابو بکر کے ایمان کے قائل نہیں، حضرت عمر کے ایمان کے قائل نہیں، یہ کہتے تھے اے دیکھو جی جھوٹ بول دینے، شیعہ تو ان کا احترام کرتے ہیں۔ وہ حسن اللہ یاری اعلانیہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے ٹیکسی ڈرائیور کہتا ہے میرے سے مناظرہ کرو سیدنا امیر معاویہ کے ایمان پر نہیں، ابو بکر و عمر کے ایمان پر، کہ ان کو مسلمان ثابت کر کے دکھاؤ۔ بات تو کھل گئی نا، علم تو عام ہو گیا، مسئلہ تو سمجھ آ گیا۔ اب میں حکومت اور مقتدر حلقوں سے کہتا ہوں آپ ہمیں کہتے ہیں کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہتے، میرا بھی یہی نظریہ، نہیں کہتے، نہیں کہنا چاہیے کسی کلمہ گو کو کافر کہنے سے، یا وہ کافر ہو جاتا یا کہنے والا، تو حضرت ابو بکر کو بے ایمان اور کافر کہنے سے ایمان باقی رہ جاتا، حضرت عمر کو کافر کہہ دینے سے اور بے ایمان، ایک عام مسلمان کو کافر کو تو بندہ کافر، اور حضرت ابو بکر کو کافر کہنے سے ایمان بھی باقی ہے، دین بھی باقی ہے، جی کلمہ کو مسلمان ہے، جی کلمہ کو مسلمان ہے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ آج جتوئی کے اندر، مظفر گڑھ کے اندر، فیاض، چاچڑ نے اور دیگر ملک کے حصوں میں توہین صحابہ کی، یہ پرچے نہیں ہوتے، مقدمے نہیں ہوتے احتجاج کے بغیر، حکومت اور ادارے ان تبرہ کرنے۔ اچھا پھر کہتا ہے تبرہ، تقیہ اور مطاع یہ ان کے ایمان کا اور مذہب کا حصہ ہے۔ حضرت علی نے کیوں بیعت کی تھی؟ کہتا تقیے سے کی تھی۔ جس بات کو چاہے تقیہ بنا لے، تبرہ بھی کرنا ہے، تقیہ بھی کرنا ہے، مطاع بھی کرنا ہے، یہ اس مذہب کی بنیاد ہے۔ تو حکومتی ادارے کہاں ہیں؟ جنہوں نے توہین صحابہ کیا ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور میں میاں داؤد صاحب جو وکیل ہیں ان کی تحریک کو بھی سیکنڈ کرتا ہوں، جو انہوں نے شوکت بصرہ کے خلاف شروع کی ہے کہ اس نے بھی ایک صحابی رسول، ایک صحابیہ کی توہین کی ہے، اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے، قانون حرکت میں آئے۔ ہم کیوں حرکت میں آئے؟ قانون حرکت میں آئے، اپنا راستہ بنائے۔ آخر میں ایک دو اعلانات ہیں بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے، حفظ کا شعبہ جو ہے اس میں داخلے کھلیں، اور تفسیر کی کلاس میں بھی داخلے کھلیں۔ اور دوسرا اہم اعلان ہے، انشاءاللہ کل ہفتے کے روز مغرب کی نماز کے بعد کرول میں سیرت ساقی کانفرنس ہے، لاہور کے اندر موجود ہے۔ آپ سب ساتھی اس کانفرنس میں بھی ذوق و شوق سے شرکت فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔